साहिल भाई के साथ ही कुछ 4-5 मौजूआत थे जिन पर बात करना तय हुई थी। मुझे साहिल भाई ने कहा था इनकी मौजूदगी में कि नाइट राइडर भाई से आप कर लें, तो मैंने कहा नहीं साहिल भाई, क्योंकि आपसे बात हो रही है तो साहिल भाई ही करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है। फिर पहली डिबेट में मैं एज ए उनके रिप्रेजेंटेटिव या वकील के तौर पर पेश हुआ, उस पर किसी ने एतराज नहीं किया। उसकी वजह थी कि जब हम पहले दिन आए थे, मैं और साहिल खान, तो बदमजगी बहुत हुई थी, उनको बहुत नीचे उतारा गया, मामला जो है ना वो हाथ से निकल गया और नजर आ रहा था कि डिबेट जो है ना वो नहीं हो पाएगी। इसलिए फिर हमने ये तय किया कि इसमें मैं फैसिलिटेट करता हूँ और मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव जाता हूँ, ताकि जो डिबेटर्स हैं उनका एक दूसरे से 1-to-1 क्रॉस टॉक ना हो, ताकि ये ना हो कि डिबेट बीच में रह जाए। तो इस पर सबने इस चीज को, आपकी जानिब से भी सबने इस चीज को लिया था और लेकर बात आगे तय हुई थी। अब आप इस चीज को और मेरा ख्याल है मैं 2-3 वीक पहले, क्योंकि मेरी में कोई भी बंदा गलत बात ना लिखे। अगर किसी ने भी कोई गलत बात लिखी, बेशक वो अपने आप को अहमदी कहता है या जो भी कहता है, मैंने उसको परमानेंट म्यूट कर देना है। इसके बाद किसी का कोई गलत कमेंट आया तो मैंने उसको उसी वक्त परमानेंट म्यूट कर देना है। अब अपनी जिम्मेदारी पर जो कमेंट करना है, अच्छी बात करें, जो भी बात करना चाहते हैं। अगर अच्छी बात नहीं कर सकते तो खामोश रहें, ठीक है। तो आप भी अपने भी गिरेबान में झांक कर देखा करें कि दूसरों को आप कहते हैं जी फलां सख्ती करता है, फलां ज्यादती करता है, तो अपने भी आप रवैये पर गौर करें, अपने रवैये ठीक करें। अभी जिसने भी गलत कमेंट किया मैंने परमानेंट म्यूट कर देना है, फिर ना करना जी। और तकरीबन 3-4 वीक में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं आ सका ब्रॉड्स पर, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो अभी तो ये 1 हफ्ता हुआ है मैं आना शुरू हुआ हूँ, तो इसलिए फिर मैं बीच में गैप आ गया, तो तय नहीं हो सकी। तो डिबेट का मौजू भी तय है और शरायत तो सब हमने 15-16 घंटे लगा के तय की हुई है, ना कोई अब नई शर्त है। आपके पास वो पढ़ दे जरा, मौजू क्या है? मौजू मिर्जा साहब का जो ये दावा है कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम वाली आयत मिर्जा साहब ने लिखकर ये दावा किया है कि इस वही इलाही में उनका नाम मोहम्मद और रसूल रखा गया। ये है मौजू, ठीक है। इसको कुरान और हदीस की रोशनी में साबित करना है कि क्या अल्लाह ताला जिनको अल्लाह ताला ने जिन पर ये नाजिल की किताब कुरान, और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, क्या अल्लाह ताला अब किसी और को उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया? तो ये मौजू तय है। अब सिर्फ हमने टाइम तय करना है। और मुद्दई कौन है ये बता दीजिए। आपने मुद्दई बनना है कि इसके मुताबिक है, या हम मुद्दई बनते हैं कि ये कुरान और हदीस के खिलाफ है? कि मुद्दई की डेफिनेशन क्या होती है वो जरा बयान कर। छोड़ दें, वो बातें हो चुकी हैं, वो सब बातें हो चुकी हैं। नहीं, वो बातें जो हो चुकी है वो 15 घंटे हमने लगाए हैं। देखिए 15 घंटे गुजर गए ना, सिर्फ आप उसमें सारा कुछ तय हुआ है। आपकी तसल्ली से मैं बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ तो आप अंदर बोलने लग जाते हैं ताकि पता ही ना चले कि क्या हो रहा है। मेरी अर्ज ये है कि अभी एक्चुअल 265 लोग सुन रहे हैं। अगर तो बात हो चुकी है तो फिर आप, बात तो हो चुकी है, फिर अभी बात करने का फायदा ही कोई नहीं। जब आप अभी दोबारा सारा कुछ बता रहे हैं तो उन 15 घंटे में से 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता। मुद्दे की तारीफ बयान कर दें, उसमें क्या मसला है? अगर नहीं भी करना चाहते कहते भाई मैं नहीं करनी तारीफ बयान, आप मुद्दे की तारीफ बयान कर दें लोगों की मालूमात के लिए। हमारी गुफ्तगू करने का मकसद, लोगों को इकट्ठा करने का मकसद होता है लोगों की मालूमात में इजाफा करना। एक मौजू आपने बता दिया, अब आप कह रहे हैं जी मौजू मुतय्यन करना है। मुतय्यन करने के लिए जरूरी है कि मुद्दे की तारीफ बयान की जाए। तो आपकी अपनी राय में मुद्दे की तारीफ क्या है वो बयान कर दें, फिर आगे बात करते हैं जी। मीर सलीम साहब, ये बातें फिर वही 15 घंटे आपने लगाने हैं अपने रसर। ये बातें तय हो चुकी हैं, मुद्दे की तारीफ भी हो चुकी है, मुद्दाले की भी हो चुकी है। नहीं चाहिए प्यारे भाई, नहीं देखें, ये मौजू पर आकर वक्त तय कर लें और बता दें कि आप मुद्दई बनना चाहते हैं कि यहाँ भी पिछली दफा की तरह आप नहीं बयान करेंगे मुद्दे की तारीफ। आपको नाइट राइडर में आपको एक मुतालबा किया गया है जरी भाई की तरफ से कि ये मेरा मुतालबा पूरा करें, फिर डिबेट होगी। वो मुतालबा सिर्फ ये बता दें कि आप पूरा करना चाहते हैं या नहीं, बस इसको बता दें, क्योंकि वो शर्त है। तो जब शर्त ना पूरी की जाए तो मशरूत भी पूरा नहीं होता। उन्होंने जो मुतालबा किया है, आप वो मुतालबा पूरा करने के लिए तैयार हैं या नहीं, इसका जवाब दे दें जी।
اچھا، جو پچھلی ڈبیٹ کا ان کا سوال ہے، جب آپ چلوا کے دیکھ لیجیے، جب ساحل بھائی کہتے ہیں اچھا میں اب فتویٰ دینے لگا ہوں، ٹائم ختم ہوا، وہاں جری اللہ صاحب اور چیف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے جی ٹھیک ہے آپ ایکسٹرا ٹائم لے لیں اور فتویٰ دے دیں، وہاں انہوں نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا۔ تقریباً مہینہ پہلے میں آیا ہوں، میں نے ان سے کہا جی ڈبیٹ، انہوں نے کہا جی بالکل ہے، جب مرضی ٹائم رکھ لیں، تب بھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں لگایا، ٹھیک ہے، تو اعتراض تو اس وقت بنتا تھا، لگا دیتے، وہ ڈبیٹ ہو چکی ہے، اب نئی ڈبیٹ ہے، نیا موضوع ہے، اس کو آپ اس کے ساتھ اینگل کر کے۔ اچھا نائٹ رائڈر بھائی، میں نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے آپ سے تفصیل، مجھے ساری تفصیل کا پتا ہے، سوال صرف یہ ہے کہ آپ مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، اس کے لیے تفصیل دیکھیں میں نے تو موضوع پر جو موضوع ہے نا اس پر تو میں نے دے دیا آپ کو فتویٰ، موضوع کے علاوہ تو کوئی فتویٰ نہیں دیں گے، وہ تو غلط بات ہے، وہ تو آپ یعنی کہ آپ مطالبہ پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، غلط مطالبہ غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو غلط ہی لگنا ہے کیونکہ اس میں آپ بھی پھنستے ہیں نا، اس لیے ٹھیک ہے، نہیں آپ ڈیبیٹ رکھنا چاہتے ہیں یہ شرط ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات ٹھیک ہے۔ ہاں بات یہ ہے کہ جب تک آپ پچھلے معاملے کو طے نہیں کریں گے، پچھلا ادھار نہیں دیں گے، اگلا ادھار نہیں ملے گا، اگلا سودا نہیں ملے گا، تو یہ سادہ سی بات ہے، اگر تو آپ اس سے سفید منکر ہیں کہ بھئی ہم جیسے گول مول بات کرنا چاہتے ہیں ویسے ہی کریں گے، ہم نے سیدھی بات کرنی نہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے قول قولا سدیدا، سیدھی بات کرو تاکہ آپ کے اندر کی بات باہر نکلے، تو چونکہ آپ شرط پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جب شرط پوری نہ کی جائے تو مشروط بھی پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آپ جائیں تسلی سے، سارے بھائی ایک بات کا جواب دیں مجھے، ایک سوال ہے میرا آپ سے، جی پوچھیں، آپ بھی ڈیبیٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیا آپ یہاں انصاف پر کھڑے ہیں کہ جو موضوع ہے اس سے ہٹ کر آپ فتویٰ مانگ رہے ہیں؟ کیا یہ جائز بات ہے؟ آپ نے سوال کر لیا ہے نا، موضوع ہے، موضوع کے اوپر فتویٰ مانگنا آپ کا حق ہے، تو سوال وہی رہے گا، میں عرض کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے نا، دیکھیں نا، آپ سائل بھی بن رہے ہیں اور ساتھ، اچھا نائٹ رائڈر بھائی آپ سائل بھی بن رہے ہیں اور جج بھی بن رہے ہیں، یا تو سائل بنے یا جج بنے، جج ہے پبلک، 282 لوگ یہاں سن رہے ہیں اور اس سے زیادہ لوگ باہر فور یو پر بیٹھ کے سن رہے ہیں اور کچھ یوٹیوب پر بھی سن رہے ہیں، امید ہے کہ تریاق بھائی نے اس کو یوٹیوب پر لائیو کیا ہوگا، میں نے ساتھ ریکارڈنگ ویسے الگ سے لگائی ہوئی ہے اپنے لیے۔ عرض یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی موضوع سلیکٹ کرتے ہیں اس سے ایک اصول وضع ہوتا ہے، اب اس اصول کے تحت جو بھی اس اصول کے تحت آئے گا اس پر وہ فتویٰ لگے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اکابرین نے جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی پر گستاخی کا فتویٰ لگے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جس پر فتویٰ لگایا جا رہا ہے وہ ہمارا بزرگ ہے یا ہمارے مخالفوں کا بزرگ ہے، مخالفوں کا بزرگ ہوگا تو ہم فتویٰ مان لیں گے، ہمارا بزرگ ہوگا تو ہم تعویل کریں گے۔ تو یہ دنیا میں کون سی عدالت کا یا کون سی عقل کا انصاف ہے کہ مخالف بندہ وہی بات کرے تو اس پر فتویٰ، اپنا بندہ وہ بات کرے تو اس پر تعویل؟ تو یہ انصاف اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ کے پیمانے میں خرابی ہے۔ جو بھی آپ موضوع بنائیں، وہ گستاخی کا موضوع رکھیں، وہ دعوے کا موضوع رکھیں، وہ نبوت کا موضوع رکھیں، جو بھی آپ اصول بناتے ہیں، اصول ایک پیمانہ ہوتا ہے، جیسے فٹ ایک پیمانہ ہے نا، یا میٹر ایک پیمانہ ہے، وہ میٹر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بریلوی ہے اس کے لیے میں نے کپڑا جو ہے وہ اور ناپنا ہے، یہ احمدی ہے اس کے لیے اور ناپنا ہے، یہ کرسچن، فٹ ہر ایک کے لیے 12 انچ کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب آپ ایک مناظرے میں موضوع طے کر کر کوئی مقدمہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک پیمانہ بن جاتا ہے، ایک اصول بن جاتا ہے، وہ اصول احمد رضا خان بریلوی صاحب پر بھی لگے گا، وہ عرفان شاہ مرشدی صاحب پر بھی لگے گا، وہ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر بھی لگے گا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگے گا۔ اگر آپ کوئی ایسا غلط پیمانہ بنا لیں جس سے آپ مخالف کو گستاخ ثابت کرنا چاہیں اور اسی پیمانے سے آپ رسول اللہ کو ناپیں تو ان پر بھی وہ گستاخی پڑتی ہو تو وہ اصول کو چھوڑ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ کہنا چاہیے کہ جب آپ ہمارے مخالف کا بندہ ہوگا تو اصول لگ جائے گا، فتویٰ لگ جائے گا، جب ہمارا اپنا بندہ ہوگا تو ہم تعویل کر لیں گے۔ یہ تو وہ حل کو لٹانے والی بات ہوئی کہ وہ چوری کرتا ہوا پکڑا گیا، انہوں نے کہا جی حل کھڑی کر کے تو روٹیاں جو ہیں وہ دے دو غریبوں کو، پتہ چلا وہ جو میرا بیٹا ہے جو چور ہے تو اس نے کہا جی ہوں حل لمیاں پالو، ہوں روٹیاں دین دی ضرورت نہیں، تھوڑیاں جی روٹیاں دے دو۔ تو اصول کی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ قاعدہ کلیہ نکالیں گے کسی بھی بات سے
وہ قاعدہ کلیہ ایک پیمانہ بن جائے گا. وہ پیمانہ دیکھیں, آپ نے پہلے بھی بات کی, جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جی آپ مسیح موعود علیہ السلام کے مقابلہ میں ایسے لوگ پیش کرتے ہیں جن کا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے, تو آپ ان کا لیول نیچے کر, یہ بات درست نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اصول ہر شریعت جو ہے نا, مسیح موعود علیہ السلام بھی شریعت محمدیہ کے تابع ہیں. اگر شریعت سے کوئی اصول ثابت ہوتا ہے وہ جیسے مسیح موعود علیہ السلام پر لگے گا, ایسے ہی وہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی پر لگے گا, ایسے ہی وہ رحمت اللہ کرانوی صاحب پر لگے گا, ایسے ہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب پر لگے گا. وہ اصول یہ نہیں دیکھتا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں کیا, دونوں پر شریعت کا اصول ایک ہی لگے گا. اگر ایک اس اصول سے گستاخ ثابت ہوتا ہے تو وہی بات اگر ایسا بندہ کرے جس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو وہ بھی گستاخ ہی ثابت ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی نبوت کا دعویٰ کوئی کرے تو گستاخ ثابت ہو جاتا ہے, نہ کرے تو گستاخ ثابت نہیں ہوتا. تو آپ اپنے اصولوں پر, قواعد پر غور کریں. سیدھی سی بات ہے کہ اگر شرط جو تریاگ بھائی نے رکھی ہے اس پر آپ پورا اتر سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں میرے لیے بھی یہ اصول ہے, جو میں آپ کے لیے اصول کہہ رہا ہوں وہ میرے لیے بھی ہے کہ اگر ایک عبارت پر میں آپ پر فتویٰ دے رہا ہوں, جیسے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کوئی عبارت لکھی, میں اس پر گستاخی کا فتویٰ دیتا ہوں, اگر ویسی ہی عبارت میں کہتا ہوں مسیح علیہ السلام کی کتاب سے نکلا ہے تو ان پر بھی وہ گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے. یہ اصول ہے. اصول میرے لیے یا آپ کے لیے نہیں ہوتا. اصول قاعدہ اور کلیہ, کلیہ اس کو کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ کل پر لگتا ہے, سب کے سب جو بھی اس قاعدے کے نیچے آئے گا وہ اس پر لگے گا. وہ اصول جو ہے نا, جیسا کہ ایک اصول ہے جو آپ کے بزرگ ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ گستاخ رسول کافر ہے, وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب جس کو بھی آپ گستاخ کہیں گے اس کو آپ مسلمان نہیں مان سکتے. کیوں؟ اصول بن گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب جس کو بھی آپ گستاخ ثابت کر دیں گے, یہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ گستاخ عرفان شاہ مشتی صاحب نکل آئیں تو وہ اسلام کے اندر ہی رہیں گے, لیکن اگر وہ گستاخ اشرف علی تھانوی صاحب نکل آئیں تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو یہ میری عرض ہے, ابھی آپ بات کر. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اب ایک نئی چیز بیچ میں ڈال دی ہے. پہلے جب میں ان کے پاس آیا تھا کہ اس پر آپ کا ہمارا مناظرہ طے ہے, اس وقت انہوں نے کہا بالکل جی جب مرضی کر لیں. انہوں نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی. آج ان کی جو ہے وہ شرطیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے دن یہ شرط رکھتے کہ اب جو بھی مناظرے ہوں گے پہلے یہ بات طے ہوگی, اس کے بعد کوئی ڈبیٹ ہوگی. اچھا چلیں, یہ آپ نے اب نئی شرط ڈال دی. اچھا, اس پر بھی آپ لوگ انصاف سے کام نہیں لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے انکار کیا, مرزا صاحب نے یہ بات نہیں کی. میں حوالہ دے سکتا ہوں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ جو باتیں جو دعوے میں نے کیے ہیں اگر کوئی عام شخص کرے گا تو میں آسمانی نہیں ہوں, یعنی میرا تعلق اللہ سے نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص نے جو بات کی ہے, جی جی میں دیتا ہوں آپ کو. اچھا, میں نے جری اللہ صاحب کو دیا بھائی یہ حوالہ. اچھا میرا دوسرا فون ڈایا ہو گیا, مجھے اسی میں مجھے نہیں دیا آپ نے, ملن سے آپ نے لیا تھا اپنے براڑ پہ ذکر کر رہے تھے. جب مناظرے پر ساری بات ہو رہی تھی یہ سارا یہ میں نے باقاعدہ حوالے کے ساتھ آپ کو سنائی تھی بات. نہیں میں بتاتا ہوں, یہ آپ نے ملن سے لیا تھا, میں آپ کو لائیو سن رہا تھا, ملن نے آپ کو دیا تھا اور بڑے خوش ہوئے تھے کہ بڑی خیال آپ کی ہے, مگر نہ یہ عمل دست کرنا پڑا. جی آپ سنیے, میرا فون ڈایا ہو گیا, میں آپ کو بھیج دوں گا وہ حوالہ. ٹھیک ہے, یہ میرا وعدہ رہا آپ سے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک آپ کر رہے ہیں آپ جو ہماری موضوع ہے وہ ہے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اللہ سے الہام لے کر اللہ کی طرف بات کو منسوب کر کے کرتے ہیں, اور جن کو آپ بیچ میں ملانے کی بات کر رہے ہیں وہ اللہ سے الہام لے کر اور نبوت کے دعوے اور ملہم اور وحی کی بنیاد پر اگر کسی نے کوئی بات کی ہے تو اس نے اپنی ذاتی بات کی ہے, ملہم ہونے کی اور وحی کی بنیاد پر اور اللہ سے یہ الہام لے کر نبوت کی منصب پر بیٹھ کر انہوں نے نہیں کی. پہلا فرق ہی یہاں آ جاتا ہے, یہ قیاس مال فارغ کر رہے ہیں آپ لوگ. ایک بات. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ بات کی تو اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن جس کو آپ نبی جس شخصیت کو مانتے ہیں آپ ان سے اختلاف نہیں کر سکتے, آپ کو ماننی پڑے گی. اگر آپ ان سے اختلاف کریں گے آپ ان کی امت سے نکل جائیں گے. تو یہ کتنے بڑے فرق ہیں جو آپ ان کو مس کر کے اور عام جو غیر نبوت کے دعوے دار ہیں ان کی بات کو لا کر ایک نبوت کے دعوے دار ان کے ساتھ ملا رہے ہیں. تو یہ تو پہلی بات ہے کہ اصول ہی یہاں آپ نے توڑ دیا. ٹھیک ہے, اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات کو یہاں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کی یہ شرط ہے تو فتویٰ میں نے دے دیا, جو موضوع تھا اس پر دیا. اگر نہیں قبول اور آپ بزید ہیں کہ اس کے علاوہ جناب
عمومی فتویٰ دیا جائے. جو غیر نبی ہیں ہونے کے دعوے کرتے ہیں, جنہوں نے ملہم ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا, ان کو بھی ساتھ ملا لو. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ غلط ہے, بے بنیاد اور اصولوں کی بنیاد پر, اور قیاس مع الفارق ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہی آپ کی فائنل بات ہے تو ٹھیک ہے, مناظرہ نہ کریں آپ, کوئی بات نہیں, آپ انکار کر دیں. ٹھیک ہے, مناظرے کی بات تو آپ کر لیں گے. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود صاحب نے فرمایا کہ جو باتیں میں کرتا ہوں اگر کوئی اور بھی کرتا ہے تو پھر میں خدا کی طرف سے نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود السلام توحید کی بات کرتے ہیں تو باقی بھی توحید کی بات کرتے ہیں. جو بزرگان ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جو صحابہ ہیں, وہ سارے توحید کی بات کرتے ہیں. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے نا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اس زمانے میں جب خدا نے مجھے مبعوث کیا ہے اور وہ شریعت کا عرفان, وہ دین اسلام کی حقیقت جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں, اگر کوئی اور بھی بیان کرتا ہوگا تو پھر میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں, کیونکہ خدا نے مجھے حقیقت اسلام اور معرفت ایمان ظاہر کرنے کے لیے اس دور میں مبعوث کیا ہے. اس کو اس طرح سے بیان کریں جیسے کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ کوئی اور بھی بات اس نے بیان کی ہے, وہ تو پچھلے لوگوں نے بیان کیا, ہم ان کے آپ کے بزرگوں کے حوالے پیش کر رہے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس دور میں بھی لوگوں نے بات کی. ٹھیک ہے, آپ نے جو اس سے سمجھ آپ نے لی ہے, جو ہم نے سمجھ لیا وہ ہم اس طرح بات کریں. باقی اگر یہ آپ کی شرط ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا مناظرہ, ٹھیک ہے, آپ نے شرط رکھ لی ہے, مجھے جواب میں اس پر تھوڑا کمنٹ کر لوں, پھر اگر آپ چاہیں تو آگے بات کر سکتے ہیں. دیکھیں, آپ نے پہلے, میں اس پر ہی بات کرتا ہوں, شرط پر. آپ نے کہا جی میں نے ایک فتویٰ دے دیا ہے, اس فتوے میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارت پڑھ کر اس پر فتویٰ دے دیا ہے. آپ کہتے ہیں میں عموماً فتویٰ نہیں دوں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے. اس کی وجہ ہے ہی یہ کہ جب آپ عموماً فتویٰ دیں گے تو وہ فتویٰ آپ کے اکابر پر لگ جائے گا, احمد رضا خان بریلوی صاحب پر لگ جائے گا, اور ان کے خلفاء پر لگ جائے گا, اور اس سے اوپر جا کر جتنے بھی اکابرین امت ہیں ان میں سے کئی ایسے لوگوں پر فتویٰ لگ جائے گا کہ جو اصل میں آپ کے مقدمے کو غلط ثابت کر دے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں, اسی بات کا دفاع کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بندہ الہام کا دعویٰ کر رہا ہے, دوسرا الہام کا دعویٰ نہیں کر رہا. جو الہام کا دعویٰ نہیں کر رہا اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. یہ جا سکنے میں اور کرنے میں فرق ہے. آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی عبارت پر گستاخی کا فتویٰ لگا ہی نہیں سکتے. یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ سب کہتے ہیں کہ نہیں ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن کر کے دکھائے نا ہمیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 کے اندر, وہابیوں کا خدا کہہ کر, اس کو گستاخی کہہ کر مجھے دکھائیں. یہ جرت کریں نا, آج تک تو کسی نے جرت نہیں کی. آپ کیسے جرت کریں گے ان کو غلط کہنے کی یا گستاخ کہنے کی؟ اس میں کر ہی نہیں آپ سکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ گول مول باتیں کرتے ہیں, جیسے ابھی کر رہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں, اختلاف کیا جا سکتا ہے, وہ تو ملہم نہیں ہے. اسی لیے آپ نے فتویٰ بھی گول مول دیا ہے. جنرل فتویٰ دیں گے, وہ فتویٰ سیدھا احمد رضا خان بریلوی صاحب پر لگ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے احکام کیا صرف مدعی الہام پر لگتے ہیں؟ یہ جو نیچے کامن احمدی بھائی بیٹھے ہیں, انہوں نے کوئی الہام کا دعویٰ کیا ہے, کوئی مسیح موعود ہونے کا, کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کو تو آپ گستاخ کہہ رہے تھے ابھی, کہ ان پر گستاخی کا فتویٰ آپ کیسے لگا رہے ہیں؟ یعنی آپ اصول کیسے وہ بنا رہے ہیں جس کو آپ ادھر ہی توڑ رہے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں جی ایک بندہ الہام کا دعویٰ کرے گا تو اس پر ہم گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے, جو الہام کا دعویٰ نہیں کرے گا اس گستاخی کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. پھر آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دوسرے احمدیوں پر گستاخی کا فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اشرف علی تھانوی صاحب پر, خلیل بیٹوی صاحب پر, رشید احمد گنگوہی صاحب پر اور قاسم نانوتوی صاحب پر بھی کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. قاسم نانوتوی صاحب کو ختم نبوت کا منکر کہہ کر کفر کا فتویٰ لگایا, اور اشرف علی تھانوی صاحب کو, رشید احمد گنگوہی اور خلیل بیٹوی, تینوں اکابرین دیوبند کو گستاخ رسول کہہ کر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. انہوں نے تو الہام کا دعویٰ نہیں کیا, نہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے, نہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, نہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. تو یہ اصول آپ نے صرف اس ڈر کی وجہ سے بنایا ہے جو آپ کے اندر ہے کہ جب بھی آپ جنرل فتویٰ دیں گے وہ فتویٰ گھر آ جانا ہے. اسی لیے آپ وہ جنرل فتویٰ نہیں دیتے, اسی لیے آپ وہ شرط پوری نہ کرتے ہیں, نہ کر سکتے ہیں. کہ ہو ہی نہیں سکتا. این خیال استو محال استو جنوں, کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے آپ. جب بھی آپ یہ کریں گے آپ خود کش حملہ آور ہوں گے اور اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے. یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ جو انگلی آپ دوسرے پر اٹھاتے ہیں نا, آپ کو دوسرے کی آنکھ کا جو تنکا نظر آتا ہے نا, پہلے اپنی آنکھ کا شہتیر نکالیں, کیونکہ جس وجہ سے آپ دوسرے پر فتویٰ لگائیں گے وہ آپ کے گھر سے نکل آئے گا.
آپ دوسرے کو خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنے کی وجہ سے جب اس پر کوئی بھی فتویٰ لگائیں گے وہ فتویٰ آپ کے گھر جائے گا. آپ کے اکابر اولیاء نے وہ الفاظ اس سے بھی زیادہ کہ میں مصطفیٰ وقت ہوں، میں خدائے وقت ہوں، جس نے اپنے آپ کو خدائے وقت کہا، مصطفیٰ وقت کہا، کیسے آپ جنرل فتویٰ لگائیں گے؟ صرف آپ یہ کریں گے مسیح علیہ السلام کی عبارت پڑھی اور فتویٰ لگا دیا. یہی آپ نے ابھی بھی فتویٰ کے اندر کیا ہے. باقی مسیح موعود علیہ السلام کا جو آپ نے حوالہ دیا اور وہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے کہا جی میرا فون بند ہے، جو بھی ہے، اگر تو وہ بات ویسے لکھی ہے تو اس سے مراد وہی ہے جو پیر میر علی شاہ صاحب کے سامنے مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کا اصل معرف وہی بیان کر سکتا ہے جو عربی زبان کو دوسرے سے بہتر جانتا ہے. جس کو عربی نہیں آتی وہ کیسے قرآن کے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں زیادہ معرف بیان کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے انہوں نے جو جنرل چیلنج کیا وہ پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی چیلنج کیا، میرے مقابلہ پر آ کر قرآن کریم کی عربی میں تفسیر لکھو اور ایسے معرف بیان کرو کہ جو پہلے بیان نہیں کیے گئے. اس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اس لیے پیر میر علی شاہ صاحب نے وہ چیلنج قبول کرنے سے بھی اسی طرح ایک اندر بہانہ رکھ لیا کہ پہلے میرے ساتھ مناظرہ کرو، پھر میری بیعت کرو، پھر میں تفسیر نویسی کا مقابلہ کروں گا. وہ تھی وہ باتیں جس کے بارے میں وہ فرماتے تھے کہ جو بات میں بیان کروں گا، یعنی قرآن کریم کے جو معارف میں بیان کروں گا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اس کا اور اس بات کا کہ آپ ایک گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں یا غیر شرعی بات ہونے کا کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور اسی اصول کے مطابق اس کو جنرلائز اس لیے نہیں کرتے کہ وہ فتویٰ گھر واپس آ جاتا ہے، وہ آپ کے اکابرین پر اس سے زیادہ شدت سے وہ کفر کا اور گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے جو آپ دوسرے پر لگانا چاہتے ہیں. تو یہ آپ نے جو 3-4 باتیں کی ہیں اس کا مختصراً عرض میں نے کر دیا ہے. مزید بات چلانی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے 100 گز رسہ تے سرے تے گنڈ. وہ شرط پوری اگر کر سکتے ہیں تو مناظرہ ہو جائے گا، نہیں کر سکتے تو دنیا چل رہی ہے جیسے پہلے چل رہی تھی، آئندہ بھی چلتی رہنی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں. یہاں 316 لوگ بیٹھے آپ کو سن رہے ہیں. تو اگر آپ وہ جنرل فتویٰ دے دیں بھی جو بھی یہ کہے کہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کسی انسان کو کہنا جائز ہے وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، وہ مشرک ہے، یہ الفاظ آپ بیان کر دیں تو آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے گھر سے یہ آپ کے اکابرین نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں. اور وہ جو آپ قرآن کریم کی آیت بیان کر رہے تھے نا فون پہ، میں نے سنی، آپ بولو گے فون پہ نہیں، مناظرے کے اندر یا مشورہ دے رہے تھے. آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے کے بارے میں کہا ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان شق ہو جائے. لیکن جب یہودیوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تب اللہ تعالیٰ نے وہ غصے کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ عیسائیوں کا عقیدہ اور ہے اور یہ اور معنی میں کہہ رہے ہیں. ان کی تفسیریں پڑھے جا کر اس میں یہی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب ہونے کے لحاظ سے خدا کا بیٹا کہتے تھے. اور جو مسیح موعود علیہ السلام پر آپ الزام لگاتے ہیں اس کے آگے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے استعارتاً کہا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. تو بات تو بالکل سادہ اور سمجھ آنے والی ہے. جس نے نہیں سمجھنا، دلیل ہوتی ہے ماننے والے کے لیے، منکر کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی. آپ کو بھی پتا ہے کہ اسلام کی دلائل کتنے مضبوط ہیں. قرآن سے بہتر تو ہم سے کوئی بھی دلیل نہیں دے سکتا، اللہ کے دلائل ہیں، لیکن منکروں نے نہیں مانے. تو منکر تو دلیل کو نہ ماننے کے لیے آتا ہے، دلیل ہوتی ہے اپنے لوگوں کو حق پر قائم کرنے کے لیے. تو وہ عبارت ہی کھول کر پڑھ لیں جس پر اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض ختم ہو جاتا ہے. تو ابھی مزید اگر آپ نے بات آگے وہ مناظرے کی تو بات کلیئر ہو گئی کہ شرط پوری کر دیں مناظرہ ہو جائے گا. نہیں تو آپ مناظرہ نہیں کسی بات پر رکھ لیں اور کوئی بات کر لیں، وہ مناظرہ اس شرط پر معلق ہے. اگر وہ شرط پوری کرتے ہیں تو مشروط ہو جائے گا. شرط اضافات شرط و فاطل، مشروط کہ شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہے، وہ تو بات کلیئر ہے. جی آپ کر لیں بات. جی شکریہ، آپ نے کافی باتیں کی ہیں، بعض کو میں ایڈریس نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ موضوع سے متعلق نہیں تھی. جو آپ نے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے تو انہوں نے نقل کفر نباشت کے بنیاد پر انہوں نے دوسروں کا جو عقیدہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے بارے میں جو لکھا یا کہا وہ انہوں نے بیان کیا، وہ ان کی باتیں نہیں ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے کوئی کسی قسم کی الحمدللہ گستاخی نہیں کی. کامن احمدی صاحب کی آپ نے مثال دی، میرے پاس وہ پکچرز موجود ہیں. انہوں نے مجھے نازیبا اور تصویریں بھیج کر امہات المومنین کا نام ساتھ ٹیگ کیا ہوا، ٹھیک ہے، وہ میں نے دکھائی ہیں اسی براڈ پر. بول رہے ہیں ابھی دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ الطاف بھائی رک گئے یار، الطاف بھائی رک گئے. یہ دیکھ چکے ہیں، یہ اسی پر آپ کو اتارا تھا اور آپ کو کہا تھا کہ نائٹ رائڈر نے جو بات کی ہے یہ جلیل اللہ صاحب نے فیصلہ کیا تھا. میں نے کوئی جلد بازی نہیں ہوئی. الطاف بھائی رک جائیں یار. اچھا چلیں، بہرحال آگے چلیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے لاسٹ بات کی نا، بڑی اہم بات کی آپ نے کہ فتویٰ دیں کس بات پر، کہ جس نے بھی یہ کہا
کہ وہ اللہ کا روحانی بیٹا ہے یا اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کی وہ مشرک ہے اور کافر ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, موضوع ہے ہی نہیں یہ. آپ یا تو موضوع یہ رکھتے, موضوع ہے الہام, فتویٰ آپ مانگ رہے ہیں غیر موضوع پر. یہی تو بے اصولی بات آپ لوگ کر رہے ہیں. اگر موضوع یہ رکھا ہوتا کہ جو شخص بھی یہ کہے اپنی طرف سے, جو شخص بھی یہ کہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا روحانی بیٹا ہوں, اور اس کے اوپر مناظرہ ہوگا کیا وہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے, تو پھر فتویٰ عام عمومی طور پر فتویٰ دیا جاتا. موضوع خاص ہے, فتویٰ آپ عام مانگ رہے ہیں. آپ کو اس ٹائم یاد نیند سے کیوں نہیں اٹھے تھے کہ آپ کہتے جی نہیں موضوع یہ ہوگا, ہم نے مرزا صاحب کے الہام پر بات کرنی نہیں ہے, ہم نے موضوع رکھنا ہے عام موضوع کہ جو شخص بھی یہ بات کرے گا وہ قرآن کے خلاف ہے اور اس پر فتویٰ ہو جائے گا. جب موضوع خاص رکھا گیا آپ عام موضوع پر فتویٰ مانگ رہے ہیں, یہ تو سرے سے بے اصولی ہے. بہرحال جب ساحل بھائی فتویٰ دینے لگے ہیں, انہوں نے کہا ہے وہ میرا ٹائم ختم ہو گیا, اس ٹائم کیوں آپ کے منہ سے نہیں یہ نکلا کہ ٹائم دے دیں, شرائط موجود ہیں, ٹائم دے دیں. شرائط طے ہوئی تھی وہ موجود ہے آپ کے پاس ابھی؟ جی اس میں سلیم میر بھائی جو شرائط لکھی ہوئی ہے نا, وہ اور جو مناظرے کی شرائط طے ہوں یا وہ 15 گھنٹے کی ہیں, ان میں نے باقاعدہ یہ لفظ بولے ہیں اور یہ مانے ہیں, یہ خود مانتے بھی ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں. میں مانا ہوں, بالکل مانا ہوں. دیکھیں ابھی بھی مان رہے, ابھی بھی مان رہے. ایک منٹ سن لیں بھائی, سنیں تو میری تو بات, جملہ میرا سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. ساحل بھائی سے آپ فتویٰ لے لیجیے. بھائی میرا جملہ تو سن لیں, آپ کو سمجھ آئے گی. آپ جانے میرا جملہ تو سن لیں. اچھا تریاق بھائی بات ہو گئی ہے, جری بھائی انہوں نے مان لیا ہے کہ وہ ساحل خان صاحب سے آپ جب یہ ایگزیکٹ فتویٰ جیسے ہم مانگنا چاہتے ہیں مانگے گی تو وہ اس کا جواب دے دیں گے, ٹھیک ہے نا؟ نہیں موضوع پر ہوگی بات. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ بددیانتی بخدا واللہ, شرائط کے اندر لکھا ہوا ہے بددیانتی, علمی بددیانتی کر رہے ہیں. ہوگا نا, بددیانتی کیا ہے؟ میری عرض تو سن لیں. ایک منٹ جری بھائی, ایک منٹ. اچھا یہ بات میں سمجھ گیا ہوں, آپ لوگ نہیں مناظرہ کرنا چاہتے, آپ نے شرط لگا دی, بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, چلے ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے آپ ایسا فتویٰ نہیں دینا چاہتے کہ جو آپ کے اکابرین نے ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہم نے اصولی بنیاد پر موضوع پر فتویٰ دے دیا. اب وہ شرائط کے اندر بیان کی گئی ہے یہ بات, اگر آپ کو دکھا دی جائے, بات سنیں, اگر آپ کو شرائط کے اندر یہ بات دکھا دی جائے پھر وہ ساحل خان صاحب اور آپ دونوں یہ فتویٰ دیں گے نا. اگر شرائط میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ بات ہوئی ہے اس میں یہ جنرلائز فتویٰ کی بھی, تو پھر آپ مانتے ہیں کہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. جنرلائز فتوی کی چلے ابھی وہ جری بھائی آپ کے پاس وہ شرائط میں سے وہ کلپ ہے, موضوع پر بات ہوئی ہے, میں وہ نا ریکارڈنگ ہے, میں وہ نکالتا ہم ہوں, اس کا ثبوت دے دیتے ہیں. میں ریکارڈنگ نکالتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں. ہاں وہ ان کے پاس ثبوت اچھا موجود آپ ہے نے جو ریکارڈنگ دینی ہے نا, آپ نے جو ریکارڈنگ دینی ہے سنیں, اس میں فتویٰ دیں گے, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے, یہ تو امپلائیڈ ہے کہ جب ایک موضوع ہے مناظرے کا جس پر بات ہو رہی ہے, فتویٰ تو اسی پر آئے گا. یہ تو اصولی بات ہے, چاہے وہاں لفظ بولے گئے یا نہیں بولے گئے. اصولی بات یہی ہے کہ جب ایک انسان اور ایک مثال کے طور پر ایک انسان کی عادات پر بات چل رہی ہے, آپ کہیں جی بندر کی بھی وہ عادات ملتی ہیں, آپ فتویٰ لگائیں گے انسان کا موضوع ہے تو وہ بندر بھی بیچ میں شامل ہو جائے گا. مثال دے رہا ہوں, مجھے اس ٹائم یہی سمجھ آئی ہے, ٹھیک ہے. نہیں آپ ایسی غلط مثالیں نہ دیں, ہم تو آپ کے کوئی تشبیہ بلا تمثیل بلا تشبیہ, میں بلا تمثیل نہیں تو آپ اچھی مثال دے لیں نا بھائی, آپ کو درخت کی مثال دے لیں, پھول کی مثال دے دیں, چاند کی مثال دے لیں. چلو ٹھیک ہے, چلو چاند کی دے دیں, کیونکہ وہ خصلتوں کی بات کرو نا, کچھ عادات سننے میں بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں نا کہ انسان بندر سے وہ بات, چلے ٹھیک ہے میں اس کو نہیں, وہ سائنٹسٹ کو چھوڑیں, وہ تو بڑا کچھ کہتے ہیں. موضوع انسان ہے, جب بات کی جائے گی, جب فائنل کوئی فیصلہ دیا جائے گا تو وہ انسان کے بارے میں دیا جائے گا. اچھا وہ نا کسی اور چیز کے بارے میں نہیں دیا جائے وہ تو گا, ابھی ٹھیک ہے. نائٹ رائڈر بھائی وہ جب مناظرے کی بات ہوگی نا, وہ ابھی وہ اس کا کلپ نکال رہے ہیں, اس سے ثابت ہو جائے گا. وہ نکال لیتے ہیں. میں ایک جنرل سوال کرنے لگا ہوں, اس مناظرے سے ہٹ کر آپ کی ذاتی رائے میں اگر کسی کوئی انسان کہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, اس معنی میں کہ خدا کا محبوب ہوں, تو کیا یہ بات شرک ہے یا نہیں؟ میں تو پہلے دیکھوں گا تحریر کیا ہے, کیسے ہے, جیسے ہم نے مرزا صاحب میں کہہ رہا ہوں, میں تو ساری تحریر دیکھوں گا. دیکھیں میں تو ساری کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں نہیں, میں سلیم میر کہہ رہا ہوں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں ان معنوں میں کہ میں خدا کا محبوب ہوں. اب میں مشرک ہو گیا ہوں یا نہیں؟ قرآن کے خلاف ہے.
اچھا یعنی کہ قرآن کے خلاف میں کہوں کہ زید کہتا ہے نہیں، آپ اپنی بات خدا کریں، کا بیٹا ہے، آپ اپنی بات کریں نا، جیسے آپ نے میں اپنی ہی کر رہا ہوں، یہی بات ہے، آپ کہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف میں خدا کا محبوب ہوں، جو مرضی مانا خدا کا پیارا ہوں، آپ جو جب بھی اللہ مانا کی لے لیں وہ طرف شرک بیٹے ہوگا کی نا۔ نسبت کریں گے تو وہ قرآن کے ریکارڈنگ خلاف کر رہے ہیں تریاق بھائی آپ؟ کر لیں ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے؟ کر لیں ریکارڈنگ، لیکن اچھا، ٹھیک لگی ریکارڈنگ لگی ہے، لگائی یہ ہر جس نے یہ بات کی ہے، جب تک ہم ان کی تحریر نہیں پڑھیں گے ہم تو فتویٰ دینا ہی دیں، یعنی کہ اگر وہ کوئی بریلوی اکابر نکلائے گا تو پھر آپ تعویل کریں گے نا؟ فتویٰ تو ہوتا ہی تب ہے جب آپ کے سامنے کسی کی تحریر موجود ہو اور آپ دیکھیں ساری اچھا، تحریر اگر پڑھ کوئی کر بغیر تحریر دیکھے فتویٰ دے دے، بات سنیں، اگر کوئی بغیر تحریر دیکھے سنی سنائی بات پر فتویٰ دے دے تو غلط کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ میرے سے ان باتوں کی بجائے جو موضوع ہے اس پر بات کریں، میں یہاں آپ کے سوال کا جواب یہی اصل میں آپ کو دیکھیں میرا موضوع یہ نہیں ہے، نہ ہی میں ان باتوں کے جواب دینے آیا، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے، میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو غیر نبی ہے، جو غیر نبی سے کسی نے بات کی اختلاف ہو سکتا ہے، نبی سے اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کرتے نہیں ہے نا، آپ صرف یہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے نا، ان کو بچانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کرے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب سے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی مجھے تحریر دکھائیں کہ وہ کہے میں ان مانوں میں یقینی مانوں میں میری عرض کو سن لینا، میری بات سنیں گے تو میں تحریر احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ دیں کہ انہوں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ ہاں میں آپ کو تحریر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں، احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اچھا دیکھیں سنی نہیں رہے، احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں اچھا سنیں میر بھائی جو ہے وہ، ہاں جی آڈیو آ گئی سنیں، میں سلو سپیڈ کر لوں، سپیڈ تیز ہے، پرماتمی کا اظہار کریں، نہ کہ اس کے اوپر کوئی دوسری بات کریں۔ اس کے علاوہ میں جو باتیں کر رہا تھا کہ مسلمات میں آپ کے بزرگان جن کو جو ہے وہ بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے اور بڑے وہ اپنے معتبر عالم دین ہیں، ان کی تحریرات پیش کروں گا، تو اگر آپ نے ان کا انکار کرنا ہے، ان کو آپ نے ماننا نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ نے حکم شرعی بھی لگانا ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے اور اصول بھی یہی ہے اور طریقہ بھی یہی ہے۔ اس کے اوپر میرے پاس سے تحریرات بھی موجود ہیں، آج چونکہ میں علم المناظرہ کی دوسری کتاب بھی ایک لے کے آیا ہوں، وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اگر آپ مطالبہ کریں گے، تو اس میں علم المناظرہ کے حوالے سے حکم شرعی بھی لگتا ہے، اور حکم شرعی لگانے کی وجہ سے اس کو آپ رد کریں گے اس وجہ سے کہ اس کے اوپر حکم شرعی لگتا ہے۔ تو آپ کے سامنے اگر کوئی تحریر پیش ہوگی آپ کے کسی فلاں بزرگ کی، تو آپ نے اگر اس کا رد کرنا ہے تو اس کے اوپر حکم شرعی لگا کے رد کرنا ہے کہ اس وجہ سے میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ قرآن کے برخلاف ہے اور یہ اس کے اوپر حکم شرعی ہے۔ جی یہ ایک بات رکھی تھی ان کے سامنے، اور پورا کا پورا تقریباً 10 گھنٹے سلیم میر بھائی ہماری اس بات کے اوپر بات چلتی رہی، اور آخر پہ یہ بات ماننے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جری اللہ صاحب، میں ادھر مطالبہ کروں گا مناظرے میں اور میں ان سے فتویٰ لگواؤں گا۔ پورے مناظرے میں نے کوئی 6 دفعہ، اگر مجھے ابھی بھی کہیں گے میں معین الفاظ آپ کو مناظرے میں سنواؤں گا کہ میں کہتا رہوں، اور میں نے یہ الفاظ بولے بھی ہیں کہ قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے پر فتویٰ نہیں آئے گا، جواب نہیں آئے گا، کہ جو بندہ اپنے آپ کو، جو بندہ یہ کہے کہ فلاں نبی یا فلاں شخص ابن اللہ ہے، یہ ابن اللہ ان معنوں میں ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، بے دین ہے، مرتد ہے، دین اسلام سے خارج ہے، یہ کون ہے؟ کوئی جواب، بالکل خاموشی، آخری وقت تک خاموشی۔ جری اللہ بھائی آپ کو وہ ایک منٹ افضال صاحب ذرا ایک منٹ مائک میوٹ رکھے۔ اچھا دوسرا، اور جب یہ بولنے لگے ہیں کہہ رہے ہیں جب فتویٰ دینے لگے ٹائم ختم ہو گیا، انہوں نے فتویٰ بھی دیا ہے مناظرے میں، یہ بھول گئے ہیں، ان کو اپنے بھی دلائل نہیں یاد رہتے کہ بھائی ہم نے دیے کون سے ہیں، کیونکہ فون پہ لگے ہوئے تھے اس مناظرے میں۔ انہوں نے یار مناظرے میں فتویٰ وہی سلیم میر بھائی دیا ہے جو ابھی شروع میں نائٹ رائڈر صاحب نے اتنی بددیانتی کرتے ہوئے دیا ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اور میرے یہ فتویٰ ہے کہ انت منی بھی منزلتی ولدی کے تحت جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے اوپر یہ الہام نازل ہوا ہے اور خدا نے مجھے یہ مخاطب کر کے کہا کہ تو میرے بیٹے کی طرح ہے، وہ مشرک اور کافر ہے۔ اور یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ دینے کی باری ہے تو ٹائم ختم ہو گیا، جبکہ اس مناظرے میں فتویٰ بھی دیا ہے اور جو میرا مطالبہ تھا اس کو گھما کے بات کی جور کر دی اور اصل روٹ ورڈ سے عوام کو گھما دیا ہے۔ تو پھر آپ کو فتویٰ تو مل گیا، پھر تو شرط آپ کی پوری بھائی یہ تو تھا ہی نہیں مطالبہ، کیونکہ فتویٰ تو ہونا ہی موضوع پر تھا، ٹھیک ہے آپ نے آڈیو فتویٰ تو ہونا ہی موضوع پر تھا صاف طور پر نہیں بالکل، آپ ابھی دیکھیں نا، انہوں نے شرائط کے اندر یہ کہا ہے کہ میں آپ کے اکابرین کی جو عبارات پیش کروں گا ان پر آپ کو یہ فتویٰ دینا پڑے گا، اس سے آپ جب متفق ہوئے وہ تو جو دیکھیں وہ جو مرضی مطالبہ کرتے رہے، ہم نے تو موضوع پر فتویٰ دینا ہے،
ٹھیک ہے نا, وہ جو مرضی مطالبہ اس میں جو کرتے ہیں, ضروری نہیں شرائط ہوتا ہے وہ شرائط میں دیکھیں نہیں, وہ کوئی شرط نہیں ہے, وہ کوئی شرط نہیں ہے, وہ ان کی خواہش ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا مطالبہ ہے, وہ مناظروں میں مطالبے ہوتے ہیں, دیکھیں نا, اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں تو مانا جاتا, نہ جائز تو نہیں مانا جاتا. جب کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ 15 گھنٹے گفتگو ہماری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے میر سلیم صاحب, یہ یہاں پر بات ختم کر دیتے ہیں, بات گھوم رہی ہے, آپ نہیں مناظرہ کرنا چاہتے آپ. اچھا میں نا آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, جو بار بار آپ نہیں, بہت لمبی بات ہو گئی, بہت لمبی بات ہو گئی, کوئی بات نہیں, آپ نہ دیں جواب, میں پبلک سے بات کر رہا ہوں. ہاں چلیں آپ پبلک سے کر لیجئے, جب آپ لوگوں کا جلیل صاحب آپ کا موڈ ہوگا نا تو ٹھیک ہے, جب آپ شرط پوری کر لیں گے پھر آ جائیں. ٹھیک ہے, نائٹ رائڈر میں آپ کو آپ کے معین الفاظ بھی سناتا ہوں, ذرا سن کے جائیے گا. آپ کے معین مزیدار جو آپ نے الفاظ بولے وہ بھی سناؤں گا. آپ مان کر مناظرے سے فرار اختیار کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں لعنت ہے اس پہ جو فرار اختیار کرے. نہیں, یہ آپ کا فرار ہے, کیونکہ پہلے دن آپ رکھتے نا. رکھے پہلے دن نہیں, یہ پہلے دن کا بھائی, پہلے دن ہی کی وہ آڈیو دیکھیں نہیں رکھا, نہیں میر سلیم صاحب آپ نہیں موجود تھے. تو بھائی یہ پہلے دن کی آڈیو سنا رہے ہیں آپ کو. نہیں, جب میں ابھی 3 ویک 4 ویک پہلے آپ کے پاس آیا تھا, چیف صاحب بھی بیٹھے تھے, میں نے کہا جی آپ سے مناظرہ طے ہے, محمد رسول اللہ, یہ جو وحی الہی کی بات ہے, آپ نے کہا جی میں تیار ہوں, جب مرضی رکھ لیں, آپ رکھ لیں. نہیں, انہوں نے کہا تھا میں تیار ہوں, جب مرضی کر لیں. یہ آپ نے جلیل صاحب بات کی تھی یا نہیں کی تھی؟ ایک منٹ ان سے یہ لیں نا بات, جلیل صاحب آپ نے یہ بات کی تھی نا کہ میں تیار ہوں, جب مرضی رکھ لیں. اس دن آپ جلیل صاحب مائک کھولیں نا, آپ وقت پہ مائک بند کر دیتے ہیں. تو پوری, اب اپنا مائک تو آپ میوٹ کریں نا, آپ کیوں مسلسل بولتے جا رہے ہیں؟ یار جلیل صاحب سے بات کر رہا ہوں نا, جلیل صاحب آپ مائک کھولیں نا, میوٹ کر لینا, جس نے بھی بولنا ہوگا بول لے گا. چلیں جلیل صاحب کی خاموشی اطراف سمجھ. نہیں بھائی, میں نے کانوں میں ہینڈ فری, اور بھائی میں نے کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہوئے ہیں, اور میں نے کانوں میں, اور بھائی نائٹ رائڈر بھائی میں نے کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہوئے ہیں, مجھے آپ کی آواز نہیں آئی, میں نے ابھی سنی ہے. میں وہ الفاظ آپ کے مجھے, جب میں آیا تھا ابھی 3-4 ویک پہلے, آپ نے شرط رکھی تھی, آپ نے کہا تھا میں تیار ہوں جب مرضی ٹائم رکھ. اچھا ابھی آپ نے سنیں, میں بتاتا ہوں, ابھی آپ نے جب آپ آئے ہیں اور آپ کے ساتھ گفتگو شروع کی, آپ نے کیا ابھی بات بیان کی ہے کہ ہماری گفتگو پہلے جو شرائط طے ہو چکی ہیں ان کے اوپر ہوگی. ابھی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو شرائط, وہ مناظرے کی شرائط ہیں, وہ یہ شرط نہیں ہے کہ پچھلے مناظرے کی شرط پر دوسرا اگلا مناظرہ نہیں رکھا جائے گا. اچھا یعنی ان شرائط کو معذور کر دیں, ان کو ختم کر دیں, ٹینگل کر دیا لو جی, پھر اپنی بات سے مکر گئے ہیں, منسوخ ہو گئی, اپنی بات سے مکر گئے ہیں. نائٹ رائڈر بھی ایسے تو نہ کریں گے آپ نے بھائی, آپ وہ شرائط مناظرے کو ایڈمنسٹریٹو شرائط ہیں, وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مناظرہ اگلے مناظرے کی بنیاد بنے گا, کہ اگر اس میں کوئی چیز نہیں ہوئی تو وہ اگلا مناظرہ بھی نہیں ہو کیسے بدل سکتے ہیں؟ کوئی بات, ہاں تو یہ اصول کب رکھا گیا تھا, یہ اصول رکھا گیا تھا, بالکل انہوں نے آڈیو سنوائی ہے, مناظرے کی بنیاد پر اگلا مناظرہ دیکھیں نا, پر شرطیں طے کی جائیں. 10 منٹ سے مسلسل بول رہے ہیں, یہ آپ کی ٹھیک ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے. جلیل صاحب آپ اپنی بات سے مکر گئے ہیں, جذباتی گفتگو کا چلیں. میں کہتا ہوں کہ لال ایک منٹ میں اسٹیٹمنٹ سن لیجیے گا, 3 منٹ کر لیں, میں جا رہا ہوں, ایک اسٹیٹمنٹ سن لو, نائٹ رائڈر ایک اسٹیٹمنٹ سن لیں, ایک اسٹیٹمنٹ سن لیں, آپ فرار ہو گئے. ایک اسٹیٹمنٹ سن لیں. میں کہتا ہوں کہ لعنت ہو اس بندے پہ جو رائے فرار اختیار کر رہا ہے. دل کرے گا نائٹ رائڈر بھائی میں کہتا ہوں لعنت ہو اس بندے پہ جو رائے فرار اختیار کر رہا ہے. نے سن لیا, ٹھیک ہے, ابھی پتہ چل جائے گا نا کون فرار ہونے لگا ہے. مجھے اجازت دیں جلیل صاحب, مجھے اجازت ہے جی, آپ کو فرار ہونے کی ہو جائیں آپ. ہاں ہم یہ عرض کر رہے ہیں نائٹ رائڈر صاحب, ہم یہ میرا جملہ تو سنیں, میں کہہ رہا ہوں لعنت ہے اس بندے پہ جو راہ فرار اختیار کر رہا ہے. اور بتائیں, تو آپ بتائیں, آپ نے یہ جب میں آیا تھا اسی موضوع پر بات تو شرائط اور اصول تو نہیں بدلے جاتے نا, آپ کہہ رہے ہیں جی اگلے مناظرے میں اصول بھی بدل لوں گا. بھائی آپ خود اپنے ہی اصول سے پھر رہے ہیں, ابھی آپ کو آج بھی سنوائی ہے. یہ اصول رکھا گیا تھا کہ اگر ایک مناظرے میں کوئی بات پوری نہیں کی گئی, کوئی مطالبہ پورا نہ کیا گیا, تو وہ اگلا مناظرہ اس شرط پر نہیں رکھا جائے گا کیونکہ پچھلے مناظرے میں کوئی اصول کی کوئی مطالبہ پورا نہیں کیا گیا. اچھا میر صاحب پتہ کیا یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں میر صاحب یہ بات ہے کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول مناظرے کی جو کتابیں پہلے لکھی جا چکی ہیں ان کے تحت چونکہ مناظرے ہو چکے ہیں, اب جب نیا ہوگا وہ ختم نہیں لکھے جائیں گے. اچھا نائٹ رائڈر صاحب بات تو سنیں نا, مسلسل بات کر رہے ہیں, اندر بات سنتے نہیں ہیں, پھر آپ کو نیچے اتار کر ہم بات کریں. مجھے اتنا جواب دے دیجیے, میں خاموش ہو جاؤں گا,
مجھے اتنا تو خاموش آپ ہو ہی رہے 10-15 منٹ میری سے بات سن لیجیے نا, آپ نے بولنا ہے نا, اس میں یہ شامل کریں. آپ 15 منٹ میں آپ نے باتیں ہی کی ہیں, تب کون سا بھائی 2 جملے بولنے دیں, 2 جملے بولنے دیں. کیا پچھلے 345 جملے بولے ہیں ان کی بات کب سننی ہے آپ نے؟ دیکھیں اصل بات میں اصل یہی بات ہے جو میں کر رہا ہوں, اس کا جواب اصل یہی بات ہے. کیا پچھلے مناظرے میں یہ شرط طے ہوئی تھی کہ اگر اس مناظرے میں کوئی مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو اگلا مناظرہ نہیں کیا چلیں اب مائک میوٹ کر لیں, آپ کو دیتے ہیں جواب اس کا, مائک میوٹ کریں. اچھا سلیم میر بھائی آپ بات کمپلیٹ کر لیں, اس کے بعد نا میں یہ ایک آڈیو چلاتا ہوں, آپ پہلے بات کمپلیٹ کر لیجیے گا. ایک آڈیو چلا کے عوام الناس کو سناؤں گا کہ اس میں گفتگو ہوئی کیا تھی. جی پلیز بولیں. جی بالکل. 325 لوگ ابھی سن رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ جو اصول ہے نا وہ دوسرے میں, پہلے میں, چوتھے میں, 7ویں میں بدلتے نہیں ہیں. اصول ایک دفعہ طے کر لیے جاتے ہیں, اس کے دفعہ 45 دفعہ بھی بات ہو تو اصول تو نہیں بدل جاتے کہ ہم نے پچھلے مناظرہ میں ایک اصول بنایا, اگلے مناظرہ میں ہم وہ اصول بدل دیں گے, ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. ابھی جری بھائی نے آپ سب لوگوں کے سامنے ایک آڈیو چلائی کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ کوئی بھی فتویٰ لگائیں گے میں آپ کے اکابرین کی کتابوں سے حوالے دکھاؤں گا, اس پر بھی آپ کو فتویٰ لگانا پڑے گا. اس کا انکار نہیں کر رہے نائٹ رائڈر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ بات کی تھی, لیکن ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اصول ہم اگلے مناظرے میں بھی مانیں گے. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جری بھائی کہہ رہے ہیں یہ پہلے دن سے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی, یہ کہہ رہے ہیں جی 15 گھنٹے گفتگو ہوئی ہے. پھر وہ 15 گھنٹے پھر گئے ضائع ہو گئے. پھر 15 گھنٹے میں آپ نے اصول طے کیا, اب کہہ رہے ہیں جی میں وہ اصول کو نہیں مانتا جو اس وقت بیان ہوئے. یہ بار بار نائٹ رائڈر صاحب کہہ رہے ہیں جی ان سے جو اصل میں ان کا بنیادی نقطہ ایک ہی ہے کہ ایک بندہ الہام کا دعویٰ کرتا ہے, دوسرا نہیں کرتا. جو الہام کا دعویٰ نہیں کرتا اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ہم اختلاف کا تو پوچھ ہی نہیں رہے بھائی, اس پر فتویٰ لگاؤ. احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جب خدا تعالیٰ کی گستاخیاں کی ہیں, خدا تعالیٰ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں وہابیوں کا خدا کا نام لے کر, تو آپ کی جرت نہیں ہے کہ ان پر گستاخی کا فتویٰ لگائیں. آپ اس کا دفاع کریں گے, کبھی بھی وہ گستاخی کا فتویٰ احمد رضا بریلوی صاحب پر نہیں لگائیں گے. یہ آپ صرف عوام کو غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, بس یہ ایک فکرہ ہے جس کا کچھ بھی معنی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا جی وہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں سے جماع کرتا ہے, لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے, حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بنتا ہے. کوئی خباثت, کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں ہے. اب یہ فکرہ انہوں نے کس کے بارے میں لکھا ہے؟ کسی انسان کے بارے میں نہیں, اللہ کے بارے میں. اب اللہ کو کہنا کہ وہ عورتوں سے جماع کرتا ہے, لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے, بدیانتی کر رہے ہیں. حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود کسی کی بات کو کوٹ کیا, کسی کی بات کو غلط بیانی کر رہے ہیں آپ. غلط, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. غلط بیانی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں. جھوٹ مجھے ثابت کر دیا, میں یہی بیٹھا ہوں. اے گوت یا گودا مدان, ثابت کریں کس کی بات کو کوٹ کیا انہوں نے. اگر یہ کسی کی بات نکل آئی تو میں یہاں صاحب کے سامنے معافی مانگوں گا. اگر یہ بات خود احمد رضا بریلوی صاحب کی ہوئی اور آپ اس کو ثابت نہ کر سکے تو آپ احمد رضا جھوٹ بول رہے ہیں, آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. کیٹیگوری کے لیے کہہ رہا ہوں, پتا چل جائے گا, ابھی پتا چل جائے گا, ابھی 1 منٹ لگے گا. سارا موضوع پر بات نہیں نہ کریں طاہر بھائی, نہ کریں, نہ مائک نہ یار میوٹ نہ کریں طاہر بھائی, میں بیٹھا ہوا تو ہوں یار, میوٹ نہ کریں ان کو, مائک نہ میوٹ کریں. معذرت نائٹ رائڈر صاحب, معذرت آپ کا مائک میوٹ کیا گیا, میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی جیولر صاحب, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. آپ بولیں. یہ دیکھیں یہ فتویٰ لکھا ہے آپ کے سامنے جی, پوری تحریر لگائیں, یہ وہ کسی کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل غلط کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ نائٹ رائڈر صاحب. یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی اپنے, اچھا وہ لکھا ہے نہ, وہ سلیم میر بھائی الفاظ پڑھیں. 10 ہے, یہ نمبر 10 ہے شروع سے پورے. نہیں, میں سارے نمبر پڑھ دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں میں ابھی کس کی بات کر رہے ہیں, 1 منٹ امین بھائی, ہیڈنگ لگائیں, ہیڈنگ لگائیں, کس کے خدا کی بات کر رہے ہیں, وہ کس کے خدا کی بات. اچھا یہ کیمرہ میرا بڑا کر دیا ہے, یہ لکھا ہے وہابیوں کے. ہاں ٹھیک ہے, چلیں یہ جھوٹ پکڑا گیا. ابھی مجھے عبارت پڑھنے دینا. آپ جھوٹ بولتے ہیں, اور یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ وہابیوں کی طرف سے بات. اچھا دیکھیں نائٹ رائڈر صاحب, اگر آپ میں حوصلہ ہے نا تو بات سنیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹے ہیں آپ. اچھا نائٹ رائڈر بھائی, سلیم میر بھائی 1 منٹ رکیے گا, سلیم میر بھائی 1 منٹ پلیز, 1 منٹ سلیم میر بھائی, جھوٹ پکڑا گیا. عاقب بھائی 1 منٹ پلیز, 1 منٹ رکیے گا. چلیں میں یہ نہیں کر رہا تھا. نہیں دیکھیں یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. جب وہ حوالہ آپ نے خود کا دکھائیں, پیش کریں, ٹھیک ہے, پھر ملاقات ہو. 1 منٹ سنت بھائی, اب 1 منٹ بھائی, تسی ایمبولینس بن گئے ہو. 1 منٹ نائٹ رائڈر صاحب, 1 منٹ بات سن لیں, 1 منٹ بات سن لیں. پہلے تو چونکہ جب آپ آئے تھے دوبارہ
تو چونکہ میں نے وہ پوائنٹ فائل آؤٹ کیا تھا اور معذرت کا مطالبہ کیا تھا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور اس کو معذرت کی، یہ ایک اچھی روش۔ دوسرا میں نے صرف یہ گزارش کرنی ہے، جس نائٹ رائڈر کو میں جانتا ہوں آج سے چند ماہ پہلے نا، راجہ بھائی صرف ایک منٹ رکیے گا، راجہ بھائی ایک منٹ، اسلیم میر صاحب اگر آپ کی سکرین بند ہو گئی، نہیں ایک منٹ، اگر سکرین بند ہوگی تو ریفلیکشن پڑے گی آپ کے چہرے کی، سکرین سائڈ پہ کر لیں۔ اچھا جی بولیں۔ کوئی گل نہیں، پہن دے اور ریفلیکشن کی ہو۔ اچھا چلیں، چہرہ میرا اچھا نہیں لگ رہا؟ اچھا آپ نہیں تو اچھا میں کیا بات، میں تو ویڈیو ہی نہیں آن کی تھی۔ اچھا نائٹ رائڈر بھائی، جس نائٹ رائڈر کو میں میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں، یقین کریں ہو جاتا ہے ایسے، بعض دفعہ ماحول کے نتیجے میں یا کوئی بھی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ نا بہت زیادہ جلدی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، رسپانسو ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ کا جو جوش ہے نا وہ غالب آ جاتا ہے ہوش پہ۔ آپ ایسے نہیں تھے جب ہماری آپس میں کبھی بات ہوا کرتی تھی۔ ابھی آپ آرام سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، پانی پی لیں، ڈسکشن میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ابھی آپ نے ایک بات کی ہے نا، میر سلیم صاحب نے ایک حوالے کا ذکر کیا ہے، اب ایک دم آپ کہی جائیں گے جھوٹ، یہ شور شرابے میں کوئی بھی 400 لوگ سن رہے ہیں، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ نے غلط بات کی ہے، آپ اس کو ثابت کر دیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، اب ان کو موقع دیں نا، تھوڑی دیر آپ اگر خاموش ہو جائیں تو وہ بتا دیں گے اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے جو بات کی تھی اس کی کیا حقیقت ہے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ کو تھوڑا سا اعتدال لائیں اپنے رویے میں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ واقعی غلطی تھی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ایک کمیونٹی کو نشانہ بنا کر، وہ مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر مجھے یہی کرنا چاہیے تھا، اور یہ احسن قدم ہے کہ آپ نے غلط بات کی، آپ اس کی معذرت کر لیں، ٹھیک ہے۔ میں اس پر کوئی شرمندگی اٹھانا کہ معذرت کرنی پڑ گئی میں سمجھتا ہوں، بلکہ اس میں آپ کی اخلاقی جو تربیت ہے وہ سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپریشیٹ کیا، میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے سب کہ میں اس چیز کا قائل ہوں، کوئی مجھے گالی دے گا نا، تھپڑ مارے گا، میں مکہ ضرور ماروں گا۔ جب میرے ساتھ کوئی ایسا کرے گا میں کرتا ہوں، میں پہل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے پہل کی ہو، مجھے احساس ہو، میں معذرت کر لیتا ہوں، اور اس کا میں نے آج اس کا ثبوت بھی کیا۔ میں خود اس چیز کا قائل ہوں، اخلاقی طور پر ہمارے جو ہے عقائد نہیں ملتے، ٹھیک ہے، لیکن انسانیت کے اعتبار سے ہمیں احترام ایک دوسرے کا کرنا ضروری ہے۔ جہاں غلط ہو جائے اس کو معذرت کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات کہ آپ سے میری گفتگو ہیٹ اپ ہوئی تھی رمضان میں، اس کے بعد میں آپ کے پاس نہیں آیا، نہ آپ کی براڈ پر آیا، آپ نے میرے دل پر، میرے اوپر لانتیں کی تھیں، وہ سارا کچھ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا کہ وہ موضوع کیا تھا، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ سے تھوڑا سا اوائڈ کیا کہ آپ بھی غصے میں آگے تھے اور آپ نے وہ بات کی تھی۔ تب دیکھیں جب میں بھی اس راجہ طاول منان کو نہیں جانتا تھا جو میں نے اس دن دیکھا، ٹھیک ہے، آپ بھی بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، تو ہیٹ آف دا مومنٹ ہم سب انسان ہیں، کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن غلطی ہے، میں یہ ضرور مانتا ہوں، وہ معذرت کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب میر سلیم صاحب درمیان سے پڑھ رہے ہیں، جب ہیڈنگ پڑی گئی انہوں نے کہا یہ الفاظ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ حقیقت کے مطابق جھوٹ ہے نا، یہ بالکل سچ ہے۔ یہ مجھے اپنی بات تو کرنے دیں، ٹھیک ہے۔ جب میں نے کہا آپ ہیڈنگ دکھائیں تو ہیڈنگ بتا رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کسی کی بات کو کوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا سوال آ گیا نا، سوری میں میر سلیم صاحب کی سائیڈ نہیں یہاں پہ لے رہا، آپ نے یہ سن لیں، آپ نے ایک آبجیکشن کیا، اب آپ کا کام ہے کہ ان کو موقع دیں اس کی وضاحت کا، تاکہ نہیں میں اس موضوع پر بات کرنی ہو تو یہ براڈ لگاتے ہیں میں چلا جاؤں، نہیں تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ جھوٹ، اگر جھوٹ کہا تو جھوٹ کا جواب بھی لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ تو اب سب نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ سلیم، آپ کو یہ لگتا ہے نا، آپ نے رائے صاحب ایک جملہ بولنے دیں، آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ مجھے یہ جھوٹ کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، میں وہ واپس لے کہتا ہوں میر سلیم صاحب نے غلط بیانی سے کام، ٹھیک ہے، آپ کے خیال کے مطابق، ہاں میرے خیال کے مطابق، ٹھیک ہے، میرے خیال کے مطابق ٹھیک ہے، الفاظ واپس لے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ڈیبیٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ ڈن ہو گئی ہے تو مجھے اجازت دے۔ لیکن پلیز یہ دیکھیں، اب انصاف کا تقاضا صرف یہ ہے کہ اب چونکہ انہوں نے ایک عبارت پڑھی تھی، آپ نے اس پہ ایک سوال اٹھا دیا، پرسوں آپ بھی میرا جواب لیے بغیر چلے گئے تھے،
نہیں مجھے وہ ہماری بات تو الگ ہے نا, میری شکایت آپ اصول تو آپ بنا رہے ہیں. میں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتا. سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی جب بات آتی ہے, میں اپنا اشتہار استعمال کرتا ہوں, میں نے اپنی ذات کے لیے آپ کو میں نہیں اس کو سننا چاہتا, لیکن میری ریکویسٹ پہ میں یہ چاہ رہا ہوں آپ نے ایک الزام لگایا, باقی آپ چلے بھی جائیں گے تو وہ بات تو وہ اپنی صفائی دے دیں لوگوں کو. ایک منٹ, ٹھیک ہے نائٹ رائڈر بھائی, آپ آدھے گھنٹے سے کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں جا رہے ہیں. اچھا ایک منٹ سلیم میر بھائی, جو آخری ایک منٹ ڈاکٹر صاحب ایک رکیے پلیز. وہ روک رہے ہیں جری اللہ بھائی ایمبولینس نہ پڑھن تے ہن تک میں حوالہ پڑھ دینا سی یار حوالہ پڑھنے نا یار سلیم میر بھائی 50,000 حوالہ پڑھے, ایک میرے کو حوالہ پڑھ دینا, حوالہ بڑی ویر پڑھیا انہاں نو, بڑی ویر پڑھا ٹھیٹ نے پکے چھاڑ دے انہاں نو. اچھا نائٹ رائڈر صاحب یہ او کوئی گل لیٹر نوٹ آپ کو معاف ہے, آپ کو معاف. اب ٹھیک ہے. اچھا سنیں اب یہ تھوڑی سی گفتگو ہے, میں 2x پہ چلانے لگا ہوں تاکہ صاحب چھوڑ دیں تو یہاں تے نہ چلاؤ تے یہاں 1x سے چلاؤ. ٹھیک ہے سنیں صاحب وہی آپ نے کام کرنا ہے. چلے آپ چلا لیں, مجھے اجازت دیجیے گا, پھر میں آؤں گا ذرا. اچھا سنیں, اچھا بھائی سلیم میر بھائی آپ نے ان کے الفاظ سنے ہیں کہ گفتگو تو انہی پرانے معیار پر ہوگی جو ہماری طے ہو چکی ہوئی ہے. انہوں نے ایگزیکٹ یہی لفظ بولا ہے, اور بعد میں انہوں نے جب وہ جری بھائی میں آپ کو اصولی بات بتا رہا ہوں, بات ہونی نہیں ہے, میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. کیونکہ انہوں نے اپنا 2 پیمانے رکھے ہوئے ہیں, ایک اپنے بزرگوں کو ناپنے کے لیے اور ایک ان کو ناپنے کے لیے جو جن کے یہ منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ خدا کو گالیاں بھی دیں گے نا تو ہم نے اس کی تعویل کر دینی ہے, اور یہ غلط بیانی کر دینی ہے کہ وہ ہمارے بزرگوں کے الفاظ نہیں ہیں, وہ تو کوٹ کسی کو کر رہے ہیں, حالانکہ یہ سری غلط بیانی ہے. یہ سب جگ جانتا ہے کہ یہ فتاوی رضویہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی تحریر ہے, اور یہ جو لکھا ہے نا عورتوں سے جماع کرنا لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا, حتیٰ کہ یہ دنیا کے گندے ترین الفاظ ہیں جو اللہ کے بارے میں بولے جا سکتے ہیں کہ معاذ اللہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا. یہ 2 فکرے ساری فتاوی رضویہ ایک طرف, اور یہ 2 فکرے معاذ اللہ کے لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا اللہ کے لیے استعمال کرنا, اور معاذ اللہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا, یہ ایسے ذلیل ترین فکرے ہیں کہ ساری دنیا کی شاطمیت ایک طرف اور یہ 2 فکرے ایک طرف. اور یہاں بیٹھ کر یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سا علامہ فہامہ ظاہر کر رہے کہ مناظرے کر رہے ہیں, اور ان 2 فکروں کے بارے میں سری غلط بیانی کر رہے ہیں کہ یہ احمد رضا بریلوی صاحب کے الفاظ ہی نہیں ہیں, یہ کوٹ کر رہے ہیں. بھئی میرا دنیا بریلویت کو چیلنج ہے کہ دنیا کی کسی وہابی کی کتاب سے یہ 2 فکرے, بلکہ یہ پورے کا پورا مضمون نہیں ہے, میں اس کو آسان کرتا ہوں کہ یہ 2 فکرے نکال کر دکھا دو کہ معاذ اللہ استغفر اللہ, اللہ لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے, حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بنتا ہے, جیسے خسرے خود سے بدکاری دوسرے سے کرواتے ہیں ایسے اللہ کرتا ہے. میرا دنیا بریلویت کو چیلنج ہے. چھوڑو یہاں مسیح موعود علیہ السلام کے الہاموں پر کرتے ہو مناظرے, یہ جو آپ کے اکابر نے خدا تعالیٰ کو سری گندی اور غلیظ گالیاں دی ہوئی ہیں, سخت ترین توہین جو ممکن ہے اللہ کی وہ کی ہوئی ہے, اس کے بارے میں یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹے گی کہ یہ گستاخی اصل میں وہابیوں نے کی ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ خود یہ الزام وہابیوں پر لگا رہے ہیں کہ یہ الفاظ وہابیوں نے لکھے ہوئے ہیں. اب بتائیں اگر کوئی وہابی یہ الفاظ لکھتا ہے تو وہ گستاخ رسول ہے یا نہیں ہے؟ ان کو انہوں نے اسمبلی میں مسلمان مانا ہوا ہے, ان کے اکابر کو ان کو ماننے والوں کے ساتھ بٹھا کر یہ ہماری مخالفتیں کرتے ہیں, لیکن وہ ہے اس ری جھوٹ. بھئی ہم جو بات کریں گے اس کو ثابت کریں گے. میں نے جو بات کی ہے وہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 546 پر لکھی ہوئی ہے. دعوت اسلامی نے جو کتاب چھاپی ہوئی ہے ان کا لوگو سینٹر میں نظر آتا ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر. ابھی بھی یہ کتاب پڑھی ہے, ہر بندہ جا کر چیک کر سکتا ہے. یہ سینٹر میں بڑا سا لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں لگا ہوا ہے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا لوگو سینٹر میں لگا ہوا ہے اس کے. اب اس کے نیچے انہوں نے ایک حوالہ دیا ہوا ہے, حوالہ نمبر 6, اور حوالہ نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے وَدَامَانِ بَاغِ سُبْحَانَ الصُّبُوح, اور کمال یہ ہے کہ وہ بھی احمد رضا بریلوی صاحب کی کتاب ہے. بات میری سمجھے ہیں کہ یہ جو الفاظ لکھے ہیں نا معاذ اللہ کے لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا, حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا, اس کو حوالہ نمبر 6 دیا گیا ہے.
اور حوالہ نمبر 6 میں جو کتاب لکھی ہے وہ ہے وہ دامان باغ سبحان الصبح، اور وہ بھی احمد رضا بریلوی صاحب کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، یک روزی مردود ما مذکورہ درود۔ اصل میں یہ دعویٰ یہ احمد رضا بریلوی صاحب نے نہیں لکھا ہوا، یہ تخریج کی ہوئی ہے دعوت اسلامی والوں نے۔ وہ یک روزی 16 صفحہ کی فارسی کی کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں ایک فلسفیانہ بحث کی گئی ہے۔ وہاں یہ الفاظ کیا ان کا دور دور سے کوئی تعلق بھی وہاں یک روزی کتاب کے اندر نہیں ہے، جو کہ اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب ہے جن کو دیوبندی اور وہابی اپنے اکابرین میں مانتے ہیں۔ اب یہ ساحل صاحب اسی لیے تو ان موضوعات پر بات نہیں کرتے۔ بھائی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارات پر بات کرنے کا تمہیں بڑا شوق ہے۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی عبارت پر بات آئی تو کہتے ہیں ہم سننا بھی نہیں چاہتے، اور دوسرے کو جھوٹا کہہ کر تو فٹافٹ یہاں سے اب وہ کون سا لفظ استعمال کر رہے تھے جی، یہ آپ فرار ہو رہے ہیں۔ اب سب پبلک نے دیکھ لیا ہے کہ کون یہاں سے گیا ہے جب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی عبارت آئی ہے، اور فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 546 پر احمد رضا خان بریلوی صاحب کے اپنے الفاظ لکھے ہیں۔ یہ وہ فتاوی رضویہ ہے جو ہر بریلوی مدرسہ کے اندر ہر مولوی جو بریلوی بنتا ہے اس کو پڑھائی جاتی ہے، جو مفتی بنتا ہے اس کو یہ بنیادی کورس کی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر اللہ کے بارے میں ایسی ذلیل ترین توہین کی گئی ہے، ایسی گھٹیا گالیاں اللہ کو دی گئی ہیں جو کبھی کسی ملحد نے بھی نہیں دی۔ جائے مجھے کسی ملحد کا کلپ لا دیں کہ یہ 2 کام اللہ کرتا ہے، یہ کوئی ملحد بھی اللہ پر الزام لگاتا ہو، نہیں لگاتا۔ اب یہ کہنا کہ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کسی کو کوٹ کر رہے ہیں، یہ سری کذب بیانی ہے۔ یہ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ مجرم اس لیے ہیں کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو لا علمی میں گناہ کیا جاتا ہے اس کی معافی ہے، لیکن جو جان بوجھ کر غلط بیانی کر کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی معافی اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ وہی بندہ اصل میں جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے الفاظ ہیں۔ یہ نیچے جو 6 نمبر پر حوالہ لکھا ہے یک روزی، یہ میری احمدی.org پر فارسی میں کتاب پڑھی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی پڑھا ہے، اس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ میرا دنیا بریلویت کو چیلنج ہے کہ یہ الفاظ جو اللہ کے بارے میں احمد رضا بریلوی نے کہے ہیں، بھئی اللہ کی عزت زیادہ ہے یا رسول اللہ کی عزت زیادہ ہے؟ یہ احمد رضا بریلوی کی یا یہاں جو ٹک ٹاک پر یہ جعلی علامے پھرتے ہیں یا یہ جو ختم نبوت کے جعلی مجاہد پھرتے ہیں، ان کی عزت زیادہ ہے؟ العزت للہ جمیعہ، ساری کی ساری عزت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر کسی دوسرے کی کوئی تھوڑی بہت عزت ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے، اس رسول کا اور اللہ کا مومن ہونے کی وجہ سے مومن کی عزت ہے، صحابہ کی عزت ہے، ورنہ اصل عزت تو اللہ کی ہے۔ تو جو اللہ کو گالیاں دے وہ امام اہل سنت اور مجدد دین و ملت، اور اعتراض کریں یہ احمدی مسلمانوں پر اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ وہ گستاخ تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عبارت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی ہے، نہ ہی آج سے پہلے کوئی اس کا۔ ہاں یہ ہے کہ جب ان کے سامنے یہ عبارت پیش کریں تو گندی گالیاں آپ کو دیں گے، آپ کے اکابرین کو گالیاں دیں گے۔ ابھی جب راجہ جاوید صاحب آئے ہوئے تھے یہاں، وہ کہہ رہے تھے جی آپ سیکر سے گفتگو کریں، میں نے کہا وہ تو ایم ثناء اللہ امرتسری صاحب کا ایک حوالہ دکھایا ہے تو وہ گندی گالیاں دینا شروع ہو گیا تھا آگے سے۔ ہر ان کا جو بندہ جو وہ جیسے ہوتا ہے نا گند کے ڈھیر کے اوپر پھولوں کی پتیاں لے کر تھوڑی سی ڈال دی جائیں تو اس سے ظاہر لگتا ہے کہ یہ گند کا ڈھیر نہیں ہے، لیکن ذرا سا اس پر پتھر ماریں تو دیکھیں گند کے چھینٹے کہاں کہاں جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک جو یہاں علامہ بن کر بڑا محقق بن کر بیٹھا ہے اندر سے اس کا یہی حال ہے کہ میں نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اس نے گستاخی کا فتویٰ لگایا تو میں نے کہا وہی بات جو ابھی ہم ان سے کر رہے تھے نائٹ رائڈر صاحب سے کہ بھئی آپ کے اکابرین جب اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کریں تو ان پہ آپ گستاخی کا فتویٰ لگانے کے بجائے انہیں مفکر اسلام اور مجدد دین و ملت بنا لیتے ہیں۔ وہاں میں نے مثال دی کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے عیسائیوں سے مناظرے میں ان سے سوال ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال کی بچی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم